बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है काबुल आवर और मैं हूं नासिया खान। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रूस के लिए रवाना हो चुके हैं। एक आला सतह का वफ़द भी वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ है। वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मुलाकात भी होगी। मुलाकात के हवाले से भी बात होगी और ख़ास तौर पर यह कि वज़ीर आज़म की मसरूफियात क्या रहेंगी, आज उनके दौरे के हवाले से ये फॉलो अप है और हम प्रोग्राम में इसको भी शामिल करेंगे। इसके अलावा जिस तरह आप जानते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की भरपूर मदद कर रहा है और बहरान के हवाले से जो काविशें हैं पाकिस्तान की वो सारी दुनिया के सामने हैं। अब हम देख रहे हैं कि यूएन भी पाकिस्तान की जो काविशें हैं, जो उठाए जाने वाले इक़दामात हैं, उनको एक्नॉलेज कर रहा है। इसी सिलसिले में पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक से अक़वाम मुत्तहिदा के कोऑर्डिनेटर ने मुलाकात की है और इस ख्वाहिश का इजहार भी किया है कि दोनों ममालिक तिजारत के फ़रोग़ के लिए काम करें और फ्रेमवर्क तैयार करें। इस हवाले से भी प्रोग्राम में बात करेंगे। फिर जनाब हम बात करेंगे कि भारत की जानिब से गंदम की जो पहली खेप है वो बज़रिया पाकिस्तान अफगानिस्तान जा चुकी है, पहुँच चुकी है और पाकिस्तान ने हर उस कोशिश की, हर उस काविश की को बढ़ाया है आगे और उसकी मदद करने की कोशिश की है जो अफगानिस्तान की आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए की जाए। पाकिस्तान ने हमेशा वेलकम किया है उस इमदाद को जो अफगानिस्तान की आवाम के लिए की जाए। तो इस हवाले से भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं मुलाकात करवा देती हूँ अपने पैनलिस्ट से। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं हुमायूं खान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। मुझे ज्वाइन किया है नुखै साई साहब ने, बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। इसके अलावा मुझे ज्वाइन कर चुके हैं नजमुद्दीन शेख साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं। सर आपको वेलकम कहूँगी। थैंक यू। पहला सवाल सर मैं आप ही की जानिब आऊँगी। सर, रूसी सदर से वज़ीर आज़म की मुलाकात होने जा रही है, कितनी अहमियत देखते हैं आप ओवरऑल वज़ीर आज़म के इस दौरे रूस की और ख़ासकर इस मुलाकात के हवाले से? देखिए, इसको मैं बहुत अहमियत देता था और देना चाहता हूं, क्योंकि जो रूस के साथ बातचीत चल रही थी उसमें ये था कि नॉर्थ साउथ पाइपलाइन जो हम बनाना चाहते हैं उसमें रूस के पास महारत भी है, पाइप बनाने की फैसिलिटी भी है और उनको हमारे इस इलाके के साथ वाकफियत भी है पूरी तरह से, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे पहले जो भुट्टो साहब के ज़माने में इन्होंने यहाँ पे रिसर्च की थी, जो रिकॉनेसेंस की थी, उससे उनको खासा अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और कैसे इनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। दूसरा, पाकिस्तान स्टील मिल के सिलसिले में भी वो पहले उनकी मदद से बनाया था और वो उन्होंने एक दिलचस्पी जाहिर की थी कि इसको हम कैसे फिर से ज़िंदा करें। और आखिरी चीज़ कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान हमारे इक़्तिसादी ताल्लुकात जो हैं वो बढ़ें। इस वक्त पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं या तिजारती ताल्लुकात हैं वो ज़्यादातर यूरोप के साथ हैं। यहाँ पे से हमें GSP मिलती है और जो हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, उसके बाद अमेरिका है और फिर चीन है। हम चाहते हैं कि इस दायरे को बढ़ाया जाए और रूस का एक मंडी है जहाँ पे मसलन हमारा फ्रेश फ्रूट जा सकता है, कीनूस जा सकते हैं और चीज़ें जा सकती हैं और इसको बढ़ाना हमारे लिए फ़ायदेमंद है और रूस के लिए भी फ़ायदेमंद है। अब रूस के साथ इस वक्त मसला ये हो गया है कि ये जो अभी यूक्रेन का क्राइसिस हुआ है उसकी वजह से मुझे ख़दशा है कि रूस चाहेगा ताल्लुकात बढ़ाना, लेकिन जिन एंटिटीज़ पे गाज़प्रोम मसलन या दूसरी जो कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान में काम करेंगी, अगर ये पाइपलाइन बनानी है वगैरह, उन सब पे अगर सैंक्शंस लगी तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल वक्त आएगा, क्योंकि पाकिस्तान अपने जो तिजारती पार्टनर्स हैं उनको उनके साथ अगर उन्होंने कहा कि हम सैंक्शंस लगाएंगे और अगर सैंक्शंस में ये हुआ कि आपने अगर रूस के साथ इस किस्म की चीज़ की तो वो तिजारती ताल्लुकात पे भी असरअंदाज हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक। तो जी हुमायूं खान साहब, मैं आपकी तरफ आऊँ तो वज़ीर आज़म की मुलाकात आप किस तरह, ख़ास तौर पे जो ये खित्ते की सूरत हाल है अफ़गानिस्तान के हवाले से, अगर उस तनाजुर में हम इस मुलाकात को देखें तो कितनी अहमियत के हामिल है ये मुलाकात? देखें, इसका जो इस वक्त का प्राइम मिनिस्टर साहब का जो दौरा है उसकी बहुत बड़ी अहमियत है। इसको अगर आप वेस्टर्न मीडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो इसको बड़ा एक गलत जो है हाईलाइट किया जा रहा है कि इस टाइम का जो है उनका दौरा नहीं होना चाहिए क्योंकि एक इंटरनेशनल क्राइसिस वहाँ पे रब्ट कर रहा है। रूसी वज़ीर ख़ारजा जब पाकिस्तान आए थे अप्रैल में लास्ट ईयर, तो उस वक्त की ये इनविटेशन है और ये उस वक्त एक्सेप्ट हुआ था। तो इस वक्त जो यूक्रेन के हालात हैं उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं।
پرائم منسٹر نے اپنی پوزیشن بہت حد تک کلیئر کر دی کہ ایک بڑا پرنسپل سٹانس لیا جو رشین ٹی وی کے ساتھ انہوں نے اپنے جانے سے پہلے انٹرویو کیا، اس میں بتا دیا کہ ہمارے یوکرین کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں اور ہم اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سوورینٹی کو بھی جو ہے وہ چاہیں گے کہ اس کو کیا جائے اور اس کو پیسفل ریزولوشن یا ڈائلاگ کے تھرو کیا جائے۔ اب آپ روس کو دیکھا جائے تو یہ ہسٹوریکلی انڈیا کا ایک بڑا قریبی اس کا وہ تعلق رہا اس کا، لیکن پچھلے 15-20 سالوں میں آہستہ آہستہ شفٹ آنی شروع ہوئی۔ روس اور پاکستان، روس چائنا پاکستان یا روس سینٹرل ایشیا کے ممالک کے ساتھ مل کے آہستہ آہستہ ہمارے تعلق 2003 میں ہم نے آپس میں جو ہے نا اپنا جو ریلیشن شپ ہے اس کو تھوڑا براڈن کرنے کی کوشش کی اور ہم نے 3 ایک گروپس بنائے، جوائنٹ ورکنگ گروپس جو تھے، ایک کاؤنٹر ٹیررزم پہ تھا، دوسرا جوائنٹ ورکنگ گروپ اسٹریٹجک اسٹیبلٹی پہ تھا اور تیسرا انٹر گورنمنٹل جوائنٹ ورکنگ کمیشن تھا۔ کچھ کی ملاقاتیں ہوئیں، کچھ کی نہیں ہوئیں۔ 2019 میں 6ٹھی ملاقات اس انٹر گورنمنٹل اس کی ہوئی اور جس میں جو ان کے وزیر ٹریڈ کے تھے وہ حماد اظہر صاحب کے ساتھ فارن منسٹری میں ملے اور انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں، تقریباً 200 روسی کمپنیز تھی جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کی خواہش رکھتی تھیں اور 4-5 ڈسپلنس تھے جس میں وہ کرنا چاہ رہے تھے، جس میں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ تھی، ایگریکلچر تھا، انرجی تھی، میڈیسن تھا، ریلویز کا تھا۔ اس کے علاوہ اس وقت انہوں نے جو پاکستان اسٹیل مل ہے اس کی ایکسٹینشن کا بھی اظہار کیا اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان ریلوے جو ہے وہ اسٹیل مل جو ہے وہ ان کی کاوشوں کے نتیجے میں 1960 کے جو ہے وہ اس کا وہاں پہ جو ہے وہ آغاز کیا گیا۔ تو میرا خیال ہے یہ بڑا ہے، ایک اہم ریلیشن شپ ہے اور یہ وزٹ بہت اہم ہے ان اے سینس کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم چونکہ اب جیو پالیٹکس سے جیو اکنامکس کی طرف شفٹ کر رہے ہیں تو اس میں جا کے ہم جس طرح امبیسڈر صاحب نے کہا کہ وہ گیس پائپ لائن کے اوپر بات کریں گے، اس کے علاوہ وہ بہت ساری اور 2-3 اور بھی ہو جس میں افغانستان بڑا اہم ہوگا اور اس کے ساتھ اسلاموفوبیا کے اوپر بھی آپ نے پچھلے چند دنوں میں سنا ہوگا کہ پرائم منسٹر عمران خان کی پرائم منسٹر پوٹن کے ساتھ جب جنوری میں بات ہوئی تو انہوں نے، وہ پہلے ایک ویسٹرن لیڈر تھے جنہوں نے جو ہے نا اس کے اوپر ایک بڑا اچھا اور اوپن سٹانس لیا۔ تو میں خیال ہے یہ 3-4 چیزیں بڑی اہم ہوں گی جس میں اکنامک کوآپریشن کو انہانس کرنے کے لیے میرا خیال ہے یہ ایک بڑا ہی اچھا اور سمبولک دورہ ہوگا۔ ٹھیک، توقیر صاحب آپ کی طرف آؤں گی کیونکہ وزیر خان کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی گیا ہے، تو وفد میں کون کون سے لوگ شامل ہیں اور وزیر اعظم کی مصروفیات کے حوالے سے اگر آپ ہمارے ناظرین کو اپڈیٹ کریں۔ دیکھیں اس میں جو ہے ڈفرینٹ منسٹرز ہیں، اسد عمر صاحب ہیں اور اسی طرح اور ہیں بڑے، شاہ محمود قریشی ہیں، معیز یوسف صاحب ہیں۔ تو یہ بڑا اہم دورہ ہے اور اس میں جو سب سے اہم جو بات ہے اس پہ جو پائپ لائن، گیس پائپ لائن کے حوالے سے بات ہوگی۔ یہ 1100 کلومیٹر جو لمبی پائپ لائن ہے جس کا جو ہے $3 ارب جو ہے یہ اس کا ہوگا، یعنی کوئی ایک جو ہمارا ہے اس کا بجٹ میرا خیال ہے۔ تو یہ کراچی سے پھر اس کے بعد جو ہے قصور تک آئے گی۔ تو ہمارا جو میں نے کل بھی بات کی تھی کہ 2018 کے بعد اسپیشلی بڑی تیزی آئی ہے پاکستان اور رشیا کے جو ہیں آپس میں روابط میں، اور ہم نے دیکھا کہ جو جتنے بھی سی او ایس ہیں، یعنی جنرل کیانی نے بھی دورہ کیا، پھر جنرل رئیس شریف نے بھی دورہ کیا، پھر جنرل باجوہ نے بھی دورہ کیا۔ تو یہ جو ہے اس وقت جو پاکستان کی ٹریڈ ہے وہ 78 پوائنٹ سم تھنگ جو ہے ملین ڈالرز ہے، اور اس میں بات ہوگی کہ اس کو کس طرح جو ہے ایکسپینڈ کرنا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ سی پیک کے حوالے سے بات ہوگی کہ اگر پاکستان رشیا اور یہ $62 بلین کا جو سی پیک پاکستان اور چائنا کے اگر اس کو انہینس کرتے ہیں افغانستان کے تھرو، سینٹرل ایشین کنٹریز کے تھرو، اگر رشیا بھی اس میں جڑ جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی ریجن کے لیے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، کیونکہ پرائم منسٹر اس ماہ کے شروع میں ادھر تھے، یعنی چائنا میں تھے، ادھر بھی بڑی اچھی میٹنگز ہوئی۔ پھر جو افغانستان کی ابھی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ رشیا کو اس سے دور رکھ کے اس مسئلے کا حل نکلے گا تو یہ ایک بڑی زیادتی ہے میرا خیال ہے۔ رشیا کا جو رول ہے وہ دنیا کے سامنے ہے، وہ ٹرائکا پلس میں جس طرح بڑا اہم رول پلے کر رہا ہے، پھر اس ریجن کے حوالے سے پھر جو ہے ان کا ایک بڑا رول ہے، ان کا ایک سٹانس ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ جو دورہ ہوگا پرائم منسٹر کا، اس میں ڈیفینیٹلی جو آنے والی میٹنگز ہیں چائنا میں افغانستان کی سچویشن کو لے کے، پھر جو ٹرائکا پلس ہے، پھر OIC ہے پاکستان میں، تو اس حوالے سے یہ ساری جو ہے میٹنگ اس کے حوالے سے ہوں گی بات کہ افغانستان کی جو آنے والے دنوں میں ان کی ریکگنائزیشن کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، ادھر جو انسانی بحران بنا ہوا ہے اس پہ کس طرح قابو پانا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ویسٹ کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے ایک سرد مہری ہمیں نظر آ رہی ہے افغانستان کے ایشوز کو لے کے، حالانکہ وہ کچھ نہ کچھ فنڈنگ کر رہے ہیں، ایڈ دے رہے ہیں، لیکن ابھی وہ ناکافی ہے، کیونکہ
40 ملین لوگوں کا مسئلہ ہے اور دن بدن UN کی جو رپورٹس ہیں وہ بڑی الارمنگ ہیں. یعنی 10 لاکھ بچوں کا انہوں نے کہا کہ 2 ماہ میں وہ ہلاک ہو سکتے ہیں اگر ان کو پراپر لک آفٹر نہ کیا گیا. تو 7 سے 8 ارب ڈالر کی جو ایڈ کی ڈیمانڈ کی ہے UN کی اپنی ڈونر ایجنسیز نے. تو ابھی آپ کے سامنے ہے پچھلے 2 ماہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ پینٹس دیے گئے ہیں, کوئی خاص جو ہے بڑا اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی امریکہ اور یورپی یونین کی طرف سے. تو میرا خیال ہے چیزیں اب اس ریجن کے حوالے سے یہ دورے جو پرائم منسٹر کے چائنا کا اور پھر رشیا کا یہ بڑے اہم ہوں گے افغانستان کی سچویشن کو لے کے. ٹھیک. نجم الدین شیخ صاحب, میں آپ کی جانب آؤں گی. وزیر اعظم عمران خان ہر قوم سے افغان عوام کی آواز بلند کرتے رہے ہیں, ان کے لیے بولتے رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم چین گئے, وہاں پر بھی انہوں نے افغانستان کے عوام کی بات کی. اب روس میں موجود ہیں وزیر اعظم, ان سے ملاقات کریں گے ولادیمیر پوٹن سے, وہاں پر بھی افغانستان کے عوام کے لیے ان کی مشکلات کے حوالے سے بات کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریجن میں اگر ہم روس کی بات کریں تو افغانستان کے جو حالات ہیں اس وقت, روس کیا کردار ادا کر سکتا ہے افغانستان کو اس بحرانی کیفیت سے نکالنے کے لیے؟ دیکھیے, روس کی اور پاکستان کی دلچسپی افغانستان کے سلسلے میں ایک ہی ہے کہ وہاں پہ استحکام آئے, وہاں پہ آئسس یعنی داعش یا کو جگہ نہ ملے. اور جو ابھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ صاحب لوگ دوسرے ممالک سے, داعش کے لوگ دوسرے ممالک سے, سیریا سے اور جگہوں سے پہنچ رہے ہیں افغانستان میں, اور افغانستان میں ان کو کسی قسم کا شیلٹر مل رہا ہے, یا یہ کہ TTP کے لوگ بھی وہاں پہ پناہ لیے ہوئے ہیں, خاص طور پہ جلال آباد کے علاقے میں. یہ سب چیزیں ہیں جن کو ہمیں سوچنا ہے کہ بھئی اب افغانستان کی دنیا بھر میں نمائندگی ہم کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں, اور وہ ان کو اس پہ بھی مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیے آپ کو ایک انکلوسیو حکومت بنانی ہے, اس میں ہمارا اور دنیا کا آپ سے یہی ڈیمانڈ ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے مدد کرنے کو تیار ہیں, لیکن آپ کو بھی کچھ چیزیں کرنی ہوں گی. اور پاکستان کے سلسلے میں خاص طور پہ یہ جو TTP کی کو وہاں پہ پناہ ملی ہوئی ہے اس کو ختم کرنا. اب یہ ہے کہ یہ TTP وہاں پہ جگہ بنا چکی تھی, طالبان نے ٹیک اوور کیا اس سے پہلے. اب ہماری جو توقع ہے اس پہ پورا افغانستان پہ ایک میری نظر میں فرض بنتا ہے. لیکن ان کے جو TTP ہے, اور کہتے ہیں کہ TTP اور TTA یعنی تحریک طالبان پاکستان اور تحریک طالبان افغانستان دو حصے ہیں, دو سائڈز ہیں ایک ہی سکے کے, ٹو سائڈز آف دا سیم کوائن. اب یہ میری نظر میں طالبان اب ذرا زیادہ پریگمیٹک ہو گئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اس نوعیت کا رشتہ نہیں رکھ سکتے کہ وہ TTP کو بھی وہاں پہ جگہ دے دیں اور TTP کو TTA کا ایک حصہ بنا لیں. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ جب انہوں نے پریزنس کھولے, جب قید خانے کھولے, تو اس میں سے بہت سارے لوگ جو کہ TTP کے تھے وہ بھی نکلے, ان کے ساتھ جو کہ TTA کے لوگ تھے. بہت سارے لوگ جو کہ ISIS کے لوگ تھے, جو داعش کے لوگ تھے, بہت سارے لوگ نکلے جو کہ القاعدہ کے تھے. تو ان کی وجہ سے ابھی طالبان کو کچھ وقت لگے گا ان پہ قابو پانے میں. ابھی یہ امید ہم رکھ سکتے ہیں کہ کوشش جاری رکھی جائے گی, لیکن اس پہ ہمیں زور ڈالنا ضروری ہے, اور ہم ڈالتے رہیں گے کہ آپ ہماری جو مفادات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایکشنز لیں. بالکل ٹھیک. نخیر صاحب, جب ہم پاکستان کے کردار کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا پاکستان کے کردار کی معترف ہے. خاص طور پہ اگر ہم بات کریں کہ اب تو UN بھی پاکستان کی جو کاوشیں ہیں اس کو ایکنالج کر رہا ہے, اور اسی سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کے جو ریزیڈنٹ کوارڈینیٹر ہیں انہوں نے پاکستان کے جو نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ہیں محمد صادق صاحب, ان سے ملاقات کی ہے, تجارت کے حوالے سے بات چیت کی ہے. کتنی خوشائند پیش رفت ہے یہ؟ دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے, اور اس میں دیکھیں اس میں جو میٹنگ میں بھی پاکستان کے حوالے سے یعنی جو حکمت عملی ہے مزید اس کو بہتر کرنے پہ زور دیا گیا ہے, تجارتی حجم بڑھانے پہ زور دیا گیا. اس کے آپ برعکس دیکھیں کہ جو یوناما کی ہیڈ ہیں افغانستان میں
ڈیوبرا لیان جو ہیں وہ امیر خان متقی سے ملی ہیں. انہوں نے یعنی بینکنگ سیکٹر, نئی حکومت کی کامیابیاں, انسانی امداد کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا اور انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے اور اس کا کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں اور بدامنی کی سطح جو ہے ماضی کے مقابلے میں بہت کم ہو رہی ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کا ایک رول ہے, یعنی پاکستان پہلے دن سے دنیا کو کہہ رہا ہے کہ افغانستان کی جو حکومت ہے, عبوری حکومت ہے, اس کو مضبوط کریں گے تو یہاں پہ دہشت گردی کے خطرات کم ہوتے جائیں گے. تو یعنی ہم پہلے دن سے لیڈ کر رہے ہیں. پرائم منسٹر آف پاکستان کے جتنے انٹرویوز ہیں اسپیشلی 2022 کے آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں بات ہی افغانستان کی ہو رہی ہے. چائنا کا ٹرپ دیکھ لیں, رشیا کا ٹرپ دیکھ لیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ پرائم منسٹر کسی جگہ پہ بات کریں اور وہاں پہ افغانستان کا جو ابھی تک جو ہیومن کرائسس ہے اس کی بات نہ ہو, افغانستان کے حالات کی بات نہ ہو, اور پھر ہم افغانستان کے ساتھ وہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو دنیا کر رہی ہے, یعنی انکلوسیو گورنمنٹ کی اور وومن رائٹس کی اور باقی جو ان کے ساتھ دوحہ کے ساتھ جو معاہدہ کر کے اٹھے تھے. تو میرا خیال ہے پاکستان کا جو رول ہے اور جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں اور جو ڈپلومیٹک لیول پہ آپ نے پچھلے 6 ماہ میں دیکھیں کہ ہمارے فارم منسٹر صاحب جدھر گئے ہیں, پرائم منسٹر جس فورم پہ گئے ہیں, جتنے فورم پاکستان نے آرگنائز کی انٹرنیشنل لیول پہ, اس سب پہ جو ہے افغانستان کی بات ہوئی ہے. افغانستان کے مسئلے کو جو ہے وہ ٹاپ آف دا ایجنڈا تھا, افغانستان کا مسئلہ پوری دنیا کے سامنے رکھا ہوا تھا. اور اس کا نتیجہ ہے کہ آج جو یو این کے اپنے لوگ جب افغانستان کی عبوری حکومت کے لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں تو اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بہتری آ رہی ہے, وہاں پہ حالات جو ہے وہ نارمل ہو رہے ہیں. اب ان کی جو اگلے مسائل ہیں اس پر بات ہو رہی ہے یو این کی طرف سے اسپیشلی, یعنی ادھر جو بینکنگ سیکٹر ہے اس کو کس طرح ایکٹیویٹ کرنا ہے, ادھر جو حالات خراب ہو رہے ہیں, جو ہیومن بحران بن رہا ہے یعنی انسانی بحران بن رہا ہے, اس پر کس طرح قابو پانا ہے. تو میرا خیال اس وقت فلی انگیجڈ ہیں, فلی ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے پاکستان نے اور افغانستان کی عبوری حکومت نے ڈپلومیٹک لیول پہ پوری دنیا کو افغانستان کی شکل ہے. صحیح. ہمارے صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو عملی طور پہ کردار ادا کر سکتا ہے کر رہا ہے اور اب ججمنٹ بھی آ رہی ہے یو این کی طرف سے ایکنالج کیے جانا, یقینی طور پر جیسے نخیر صاحب نے کہا بہت ہی خوشائن بات ہے. ایک فریم ورک کی بات وہ کر رہے ہیں کہ فریم ورک بنایا جائے جس سے دونوں ممالک کے درمیان جو تجارت ہے وہ فروغ پا سکے. کتنی بڑی پیش رفت ہے یہ ایکنالجمنٹ, اور پھر مزید آگے بتانا کہ یہ دونوں ممالک اگر فریم ورک بنائیں تو تجارت کو کس طرح فروغ مل سکتا ہے. دیکھیں میں اس ٹرپ کے حوالے سے جو ہے تھوڑا سا اور ایک اپنی کامنٹ دینا چاہوں گا کہ جو دنیا کے اندر جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے وہ بڑی تیزی سے چینج ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ایک طرف امریکہ جو ہے وہ ایسے الائنسز بنا رہا ہے, ایسی جو ہے نا پالیسیز کو امپلیمنٹ کر رہا ہے جس میں کوارڈ ہے اور خطے میں جو ہے وہ بدامنی پھیلانے کے جو ہے مواقع ہیں. دوسری طرف رشیا, چائنا, پاکستان یا ہمارے جو سینٹرل ایشین نیبرز ہیں, ٹرکی کو کر لیں, ایران کو کر لیں, ہم بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, ساؤتھ ایشیا سینٹرل ایشیا کنیکٹیوٹی, اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن اس کو کر رہے ہیں, ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو یہ بڑا, اور جو پاکستان کوشش کر رہا ہے بڑے عرصے سے وہ ہے گریٹ پاورز کے درمیان بیلنسنگ ایکٹ کرنے کی. اس میں ہمیں ہمارے یہ جو دوست ہیں جس میں روس اب انکریزنگلی ایک بڑھتا ہوا دوست ہے اور چین چونکہ ہمارا ہمیشہ سے اسٹریٹجک الا ہے وہ تو ہیلپ کر رہے ہیں, لیکن یو ایس کی پالیسیز جو ہیں وہ جو ہے وہ ہیلپ نہیں کر رہی اور انکریزنگلی حالات کو جو ہے ابتری کی طرف لے جانے کی طرف. باقی تمام ممالک جس میں یونائٹڈ نیشن کے تمام ادارے اس چیز کی طرف کریں کہ افغانستان کے حالات کو بہتر کیا جائے. سارے میکنزم جو یہاں پہ ہو چکے ہیں جس میں ٹرائکا پلس کا نخیر صاحب نے ذکر کیا, جو چائنا پاکستان اور افغانستان ٹرائی لیٹرل جو ہے سمٹ دوبارہ ریوائیو کرنے کی بات ہو رہی ہے, اور اس طرح اور بہت سارے میکنزم. اس میں پاکستان کی کوششیں تو بڑی بہتر ہیں, لیکن جو ویسٹرن کنٹریز اور پرٹیکولرلی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے نا جس کا سب سے بڑا عمل دخل ہوگا وہ انسٹیبلٹی کو جو ہے ایک انسٹیبلٹی کی طرف لے کے جا رہا ہے. نان ریکگنیشن کے مسائل کر لیں, ان کے جو ایسٹس کو جو ہے ڈی فریز کیا اور آدھے جو ہے وہ 9/11 کے وکٹمز کو دینے کی بات کر لی, ان کی نان ریکگنیشن کی بات کریں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ حالات امریکہ کی طرف سے خرابی کی طرف جائیں گے, لیکن وہ معاملہ تو عدالت میں ہے نا ہمارے ساتھ. نہیں, عدالت نے تو جو فیصلہ کیا, لیکن یہ جب تک عدالت میں نہیں تھا اس وقت بھی امریکہ نے نہ ان کو ریکگنائز کیا. یہ تو ایگزیکٹو آرڈر کر دیا کہ جی آدھے ہم ادھر دیں گے آدھے ان کو دیں گے. اس کی لیگل امپلیکیشن تو ہمیں بعد میں پتہ چلے گی, لیکن ان کا جو پولیٹیکل فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ آدھے ہم 9/11 کے وکٹمز کو دیں گے اور آدھے یو این ایجنسیز کے تھرو امریکن افغان عوام کو دیں گے. دیکھیں یعنی پاکستان کی جو تجارت کا حجم ہے 2019 سے لے کے ابھی تک کوئی 45% رشیا کے ساتھ جو ہے اضافہ ہوا ہے, اور اس پہ انڈین میڈیا جو پرائم منسٹر کے وزٹ کو لے کے جس طرح ادھر چیخو پکار ہو رہی ہے وہ بڑی کرٹیسزم ہو رہی ہے ان کی حکومت پہ, اور وہ کلیئر نہیں ہے. ہم بڑے کلیئر ہیں, پرائم منسٹر نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہوا ہے کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے, لیکن ہم اپنے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں.
اور اسی طرح جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ پرائم منسٹر کا جو وزٹ ہے اور جو پرائم منسٹر کا ویلکم ہوگا بڑا وارم ویلکم ہوگا اور اس میں بڑے اہم جو ہیں منصوبے ان پر دستخط ہونے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. نجم الدین شیخ صاحب، ہم جب پاکستان کی ایفرٹس کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں پاکستان اپنے محدود وسائل کے اندر بھی پریکٹیکلی جتنا کچھ کر سکتا تھا افغان عوام کو کر رہا ہے اور کرنے کی خواہش بھی رکھتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ UN کی جانب سے بھی پاکستان کی ایفرٹس کو اکنالج کیا جا رہا ہے اور محمد صادق صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوارڈینیٹر کی، جس میں انہوں نے یہی بات کی ہے کہ زراعت اور تجارت کے لیے ایک فریم ورک بنایا جائے. پاکستان کے ان اقدامات کا اکنالجمنٹ ہونا اور پھر اس جانب پاکستان کا اور افغانستان کے حوالے سے فریم ورک تیاری کے حوالے سے زور دینا کتنی اہمیت ہے سر پاکستان کے اقدامات کی؟ دیکھیے پہلے تو میں ذرا سی ایک تبصرہ کر لوں کہ یہ امریکہ کہتا ہے، یہ جو انسٹیبلٹی کی جو خان صاحب نے بات کی، کہتے تو ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ رول آف لا ہو، لیکن ان پریکٹس زمینی حقیقت یہ ہے کہ رول آف US لا، ناٹ انٹرنیشنل لا بٹ رول آف US لا. تو US لا کے تحت آپ اس پیسے کو 2 حصوں میں بانٹ رہے ہیں. ایک حصہ رکھ رہے ہیں کہ صاحب جو وکٹمز ہیں ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے رکھا جائے گا، اور دوسرا جو کہ اس میں عدالت جو ان کو فیصلہ دے گی اس حساب سے ان کو دیا جائے گا، اور باقی ہم پیسے خرچ کرنے کی کوشش کریں گے. امریکہ نے کچھ چیزیں صحیح کی ہیں، انہوں نے کہا، انہوں نے ریلیکسیشنز دی ہیں، انہوں نے جو چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں، جو ڈونر آرگنائزیشنز ہیں، ان کو ان کے ٹرانزیکشنز کو انہوں نے کلی چھٹی دی ہے، جو کہ بند تھی جب سینکشنز کا سوال تھا، اور وہ سینکشنز ابھی اتاری نہیں ہیں، ابھی انہوں نے سینکشنز میں ریلیکسیشن دی ہے. تو ابھی زمینی حقیقت ہمیں پہچاننی ہے کہ رول آف لا نہیں ہے، رول آف US لا ہے، اور اس رول آف US لا کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی پالیسیز بنانی ہیں. اب اس پالیسی میں یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے تحفظات جو ہیں اور جو ہمارے مفادات ہیں افغانستان میں، ان کو پوری طرح سے محفوظ کرنے کی کوشش کریں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اگر افغانستان میں ایسا کام نہیں آتا تو ہمارے قبائلی علاقوں میں اور بلوچستان میں فرنٹیئر میں ہمارے پاس بد امنی رہے گی، اور اس بد امنی کو دور کرنے کا صرف طریقہ یہ ہے کہ تعاون ہو، اور اس تعاون میں افغانستان ہماری کچھ بات، افغانستان میں طالبان کی حکومت جو ہے وہ ہماری کچھ باتیں مانے اور ان باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اس کو آگے بڑھائیں. دوسرا یہ جو آپ نے جو بات کی تھی تجارت کے حوالے سے، اس اسلاموفوبیا کے سلسلے میں دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے پہچاننا کہ پیوٹن اور عمران خان کی ایک میٹنگ آف مائنڈز ہے، دونوں سمجھتے ہیں، اس وجہ سے کہ اگر اسلاموفوبیا بڑھتی ہے تو یہ ان سب سینٹرل ایشین ریپبلکس پہ اثر انداز ہوگی، اور بہت سارے علاقے جو کہ روس کی ٹیریٹری ہیں، چیچنیا مسئلہ ہے یا تتارستان ہے، یہ علاقے ہیں جو کہ مسلمان علاقے ہیں، اور ان میں انتہا پسندی بڑھنے کا امکان ہے. جی بالکل، انتہا پسندی بڑھنے کا امکان ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے نجم الدین شیخ صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. نیکسٹ لیول آف سپورٹس فیسلٹی مرینا سپورٹس سٹی. صرف 1.5 لاکھ روپے سے بکنگ اور بہانہ قسط صرف 9,500 روپے سے. ویلکم ٹو دا نیو ہوم آف لاہور قلندرز مرینا سپورٹس سٹی. 042-111-333-987 a project of Al Jaleel Developers. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد वेलकम बैक नाजरीन। हुमैर खान साहब, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के जो मामलात हैं अफ़गानिस्तान के साथ तिजारती, उस हवाले से। तो पाकिस्तान ने तिजारत के हवाले से अफ़गानिस्तान को हमेशा बहुत ज़्यादा सहूलियात फ़राहम की हैं, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? देखिए जी, बाय लॉ एक तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि इट्स अ लैंड लॉक कंट्री। तो यूएन की जो मुख्तलिफ कन्वेंशन है वो ये कहते हैं कि जो लैंड लॉक कंट्री होगा उसके इर्द गिर्द के वो मालिक जिनके पास सी की एक्सेस है वो उसको जो है ना बहुत सारी चीज़ों पे रिलैक्सेशन देते हैं। ठीक है। लेकिन 15 अगस्त के बाद से जब ये मामलात अफ़गानिस्तान के अंदर ख़राब हुए तो उसमें जो करंट गवर्नमेंट है पीटीआई की, उसने बहुत सारे जो है ना कैबिनेट ने डिसीजंस लिए जिसमें ड्यूटीज़ जो थी जो कि जिस वक्त जितनी थी उससे स्लैश करके या तो ख़त्म कर दी गई या मिनिमाइज़ कर दी गई। उसके बाद वीज़ाज़ जो थे मुख्तलिफ इंटरनेशनल NGOs के उनको जो है एक्सटेंड कर दिया गया। जो हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट थी उनको ख़त्म कर दिया गया। हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी वो ख़त्म कर दी गई। जो हमारे 5 बॉर्डर क्रॉसिंग है अफ़गानिस्तान के ऊपर उसमें हमने बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सपेडाइट कर दिया। बार्टर ट्रेड के ऊपर हमने किया। हमारी जो ट्रांजिट ट्रेड थी उसके ऊपर जो है ना गुफ्तगू बहुत ज़्यादा हमारे जो उनके एनर्जी के मिनिस्टर आए, हेल्थ के मिनिस्टर आए, एग्रीकल्चर के आए, सबके साथ गुफ्तगू। तो पाकिस्तान ने अपनी तरफ से जो बन सकता है उसके ऊपर तमाम मामलात में जो है ना उनको किया। अब चूंकि वहाँ पे इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं है तो हम एक फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम के थ्रू उनके साथ कोई ट्रेड नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो सैंक्शंस लग जाएंगे क्योंकि आधे से ज़्यादा जो उनकी काबीना है या जो उनकी मिनिस्ट्रीज़ हैं वो अंडर UN यूनाइटेड स्टेट्स सैंक्शंस हैं। ठीक है। तो पाकिस्तान ने अभी किया, अभी जो इस तरह आपने हम इंट्रोडक्शन से पहले गुफ्तगू कर रहे थे तो एक UN से रिलेटेड जो है हमारे जो सफ़ीर हैं उनकी मुलाकात हुई, एक वाइट पेपर लिखा जा रहा है जिसमें एनहांस करने के मुख्तलिफ ऑप्शंस को किया जा रहा है। ठीक है। इसके अंदर अगर आप उस तनाज़ुर में देखें तो OIC की जो मीटिंग हुई थी उसमें एक ग्रुप बना दिया गया था जो कि
چینلائز کرے گا بہت ساری چیزوں کو بینکنگ سسٹم کی غیر موجودگی میں، تو میرا خیال ہے وہ ہیلپ کر سکتا ہے. لیکن ادروائز ہم کوئی بہت زیادہ فارمل ٹریڈ ان کے ساتھ نہیں کر سکتے، انویسٹمنٹ بہت زیادہ نہیں ہو سکتی. ہم ٹریڈ دے سکتے ہیں، ہم ایڈ دے سکتے ہیں وایا یو این ایجنسیز، لیکن ہم ڈائریکٹلی ان کی کسی بھی منسٹری کو جو ہے نا کوئی فارمل ہیلپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نقیب صاحب، یہ جو زرعی معاملات ہوں یا تجارت کے معاملات ہوں جو اس میٹنگ میں ڈسکس بھی ہوئے محمد صادق صاحب کے ساتھ، ان میں اس حکمت عملی کا طویل مدتی ہونا کتنا ضروری ہے، لانگ ٹرم پالیسی بنانا کتنا ضروری ہے؟ جو بحرانی کیفیت وہاں پر ہے اور ظاہر آگے بھی معاملات لے کے چلنے ہیں، تو اس میں طویل مدت پالیسی ہونا کتنی اہمیت کی حامل لگتی ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ تو طویل مدتی ہونا ہی دونوں ملکوں کے تاجروں کے لیے، اس میں میرا خیال ہے اب جو کہ ایک گورنمنٹ آ چکی ہے تو اس کے ساتھ پاکستان کے کیونکہ بہت اچھے ریلیشن شپ ہے، جو کہ پچھلی گورنمنٹوں کے ساتھ ہمارے شاید اس طرح نہیں تھے، کیونکہ ہماری جو ایک ٹائم پہ جو ان کے ساتھ تجارت تھی وہ $3 ارب تھی، اور جو پچھلے سال وہ کم ہو کے 1.1 بلین تک بھی پہنچ چکی تھی ایک ٹائم پہ. تو میرا خیال ہے اس میں اب ایک بوسٹ ملے گا. اب جو مختلف ہمارے چیمبرز ہیں پاکستان کے، وہ اب افغانستان کے مختلف جو چیمبرز ہیں ان کے ساتھ کچھ جو یادداشتوں پہ دستخط بھی کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں جس طرح پاکستان کی حکومت نے اور فیڈرل کیبنٹ نے ریلیکس کی ہوئی ہیں، جو مختلف بارڈرز پہ جو پابندیاں تھیں ان میں نرمی کی ہوئی ہے، اور افغانستان کے جو تاجر ہیں ان کو ایکسیس دینے کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں ان کی رسائی کو آسان بنانے کے لیے اور اپنی جو ہے چیزوں کو وہاں پر بھیجنے کے لیے. تو میرا خیال ہے یہ بہت ضروری ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ جو ہمارا جو کم ہوا تھا $3 ارب سے جو ہماری تجارت ٹریڈ کم ہوئی تھی، اس کو میرا بوسٹ ملے گا آنے والے، جیسے جیسے اسٹیبلٹی آئے گی افغانستان میں یہاں پہ، اور جیسے جیسے ان کی ریکگنائزیشن کا مسئلہ حل ہوتا جائے گا، ان کا بینکنگ سیکٹر جو ہے اور باقی جو سیکٹر ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوتے جائیں گے، تو چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. کیونکہ یہ بہت بڑی منڈی ہے پاکستان کے لیے، اور پاکستان جو ہے افغانستان کے تاجروں کے لیے بہت بڑی ایک منڈی ہے. تو میرے خیال ہے یہ دونوں ممالک جو مل کے ایک جو ہے وہ کریں گے، کوئی جوائنٹ وینچر کریں گے، لیکن ابھی تو اس طرح کے حالات نہیں ہیں. آنے والے دنوں میں جیسے ریکگنائزیشن کا مسئلہ حل ہوگا تو اسپیڈ اپ ہوگی چیزیں. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے خان صاحب، ہم نے دیکھا اس کے علاوہ بھی ازبکستان کے اعلیٰ وفد سے ملاقات ہوئی اور اس میں بھی یہی فوکس کیا گیا کہ منصوبوں کو بنایا جائے تاکہ افغانستان بھی اس میں شامل ہو اور اس کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کون کون سے منصوبے ایسے ہیں جس میں اگر افغانستان شامل ہو جائے خاص طور پاکستان کے پرسپیکٹو سے تو اس کی مدد ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، میں کوئی بہت زیادہ آپٹمسٹک نہیں ہوں کہ جس طرح ہم ذکر کر رہے تھے کہ وہ جیسی یہ چیزیں بڑھیں گی اچانک جو اکانومیز ہیں ان کی بیسز جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، آپ کی پروڈکشن بیس ہوتی ہے، آپ کے ریونیو کے جنریشن کے ریسورسز ہوتے ہیں، آپ کی ایک اسکلڈ لیبر ہوتی ہے. افغانستان بینگ اے ویری ریزیلینٹ نیشن، جو کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے 40 سال سے پریشانیوں اور مصیبتوں کے باوجود وہ سروائیو کر رہی ہے. لیکن اس کا پہلا مسئلہ ہوگا اس کو انٹرنیشنل ریکگنیشن ملے. دوسرا مسئلہ ہوگا کہ وہاں پہ ان کے ریسورسز، ان کے پاس بہت ساری پوٹینشیل اپرچونٹیز ہیں جس میں جو ہے نا ان کے مائنز اینڈ منرل ریسورسز ہیں، ان کو جو ہے ان پہ انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے. چائنیز نے کچھ کمپنیز کے تھرو کرنے کی کوشش کی، پاکستان کوشش کر رہا ہے. ایگریکلچر ان کا ایک بڑا اہم، اور اس کے علاوہ ٹرانزٹ ٹریڈ ان کا ایک بہت بڑا جو ہے نا پازیٹیو ہو سکتا ہے کہ اگر وہ پاکستان کو راستہ دیں اور تجارت کے لیے راہداری کا جو ہے، اس میں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے جس کا ہم پچھلے کئی سالوں سے، بلکہ 2-3 سالوں سے ان کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے کہ اس کو ہم ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں. 2 چیزوں میں، ایک تو افغان جو ہیں وہ اگر پاکستان میں آ کے انویسٹ کرنا چاہیں، اور دوسرا اس ٹرانزٹ ٹریڈ کے اوپر بارڈر کے تھرو اگر ہم سینٹرل ایشیا کے مختلف ممالک کے اندر رسائی مل جائے. اور پھر کچھ بڑے پروجیکٹس ہیں جس میں ٹیپی ہے، کاسا 1000 ہے، اس کے علاوہ ریلوے کا جو ایک پروجیکٹ ہے. یہ ایسے پروجیکٹ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ دے ول ٹیک سم ٹائم. یہ اتنے بڑی وہ میگنیچیوڈ کے پروجیکٹ ہیں. ٹیپی جو ہے اس کے اوپر جو ہے، یا ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اگر انڈیا اس میں نہیں بھی شامل ہوتا کیونکہ گیس ہمیں بڑی سخت ضرورت ہے آئندہ آنے والے دنوں میں، تو یہ ایک ایسا وہ پروجیکٹ ہے جو ان کو ریسورس جنریٹ کر سکتا ہے. لیکن یہ اس صورت میں ممکن ہوگا جب ان کی ریکگنیشن ہوگی. تو بہت زیادہ ہوپفل نہیں ہونا اور پازیٹیو نہیں سمجھنا اس چیز کے اوپر کہ آئندہ اگر 3 مہینوں یا 4 یا 6 یا سال کے اندر بھی ریکگنیشن مل جاتی ہے تو ان کی اکانومی بہتر ہوگی. یہ پہلا سٹیپ ہوگا، بہت بڑی ہرڈلز ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا، اگر ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف جائیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی حکومت نے پاکستان کے ساتھ معاملات طے ہونے کے بعد جو امدادی گندم ہے وہ واہگہ بارڈر کے ذریعے افغانستان پہنچا دی ہے. تو ہمارے صاحب، آپ کو بہت افسوس ہو رہا تھا کہ گندم نہیں پہنچی، لیں بالآخر پہنچ گئی ہے. پہلی کھیپ ہی صحیح پہنچی تو صحیح. اتنا ڈیلے کیوں ہوا؟ وہ ڈیلے کی بہت ساری ریزنز ہیں. اس میں ایک تو سب سے بڑی ریزن پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو مختلف بیوروکریٹک ہرڈلز ابھی سے نہیں، بہت عرصے سے نہیں، اور پچھلے 3 سالوں سے 2019 کے بعد سے جو ہے یہ ٹریڈ جو ہے وہ رک چکی تھی. اس میں پاکستان نے ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ چونکہ افغانستان کے اندر ہیومینیٹیرین کرائسس ہے تو وہ ایڈ کا جو ہے اس ٹرانسفر کو 1 ٹائم الاؤ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن انڈیا کی کچھ ریکوائرمنٹس تھیں.
پہلے وہ اپنے فلیگ کے تھرو وہ جو ہے ٹرکوں کے تھرو کرنا چاہ رہا تھا جس کی پاکستان نے اجازت نہیں دی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ یو این کے تھرو کر رہا تھا لیکن اس میں بھی لاجسٹیکل بڑی تھی. پھر ایونچولی انہوں نے کچھ کمپنیز کا ذکر کیا اور سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد افغانستان سے وہ ٹرک آئے اور ان کا جو ہے وہ پہلی کھیپ چلی گئی. یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر انڈیا اتنا زیادہ وہ ہمدرد تھا افغانستان کی عوام کے لیے تو اپنی تمام ریکوائرمنٹ کو ختم کرتا اور کہتا کہ کسی طرح ایڈ پہنچائی جائے. ہم نے بارڈر بائر بھی تو کر سکتا تھا نا، بہت کچھ کر سکتا تھا لیکن انہوں نے نہیں کر کیا. سکتا تھا لیکن اس کے لیے ان کو مسئلہ ہے. لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ دیر آئے درست ہے. ابھی بھی اگر انہوں نے کر دی اس میں کوئی خوش ون آئند ٹائم بات جو نہیں ہے ہے. وہ ود ڈیو ریسپیکٹ ہمایوں صاحب سے میں کوئی اس پہ کوئی ایگری نہیں کروں گا کہ یہ انڈیا کی ایک رسپانسبلٹی تھی اور ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. پچھلے 20 سال وہ جس طرح ہمایوں صاحب امریکہ کو کریٹیسائز کرتے ہیں، میرا اسی طرح انڈیا کو کریٹیسائز کرنا پڑے گا اس ایشو پہ کہ آپ نے 20 سال امریکہ کے ساتھ وہاں بلین آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی، اس سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا اپنے ایجنڈے کے لیے. ادھر بیٹھ کے آپ ایک چھوٹے امریکہ کی طرح کا رول پلے کر رہے تھے اور وہ صرف اور صرف جو ایجنڈا تھا وہ پاکستان کے خلاف تھا. اور جب ان لوگوں کو آپ کی ریئل سینس میں ضرورت پڑی اس وقت آپ نے 50 ٹرک گندم کے اس میں بھی 6 ماہ لگ گئے. اور ایسی ایڈ کو انہوں نے کرنا کیا جب ان کو ضرورت تھی اس وقت بھی آپ پاکستان کو ایک ٹربل میں ڈالنے کے لیے آپ نے اناؤنس کر دیا کہ ہم پاکستان سے. اور پھر پاکستان کی حکومت نے آپ دیکھیں کہ اوپن ہارٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو اجازت دی اور پھر اس میں بھی کتنے مہینے لگے. جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ اگر آپ ویکیشن کے لیے اپنے طیارے اپنے جہاز بھیج سکتے ہیں لوگوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے تو یہ ایڈ بھیجنا کوئی وہ بڑا کام نہیں تھا. تو میں بالکل انڈیا کو اپریشیٹ نہیں کروں گا، وہ بڑے ڈیلے ہیں. تو پھر نخیل صاحب یہ جو اتنا پروپیگیٹ کیا گیا کہ پاکستان کو رکاوٹ قرار دیا گیا، تو کیسا طرز عمل ہے؟ انڈیا کے ہر ایکٹ میں اینٹی پاکستان جو ہے وہ ان کا جو ہے نظر آتا ہے. دیکھیں 20 سال آپ اس ملک میں رہے، بلین آف ڈالر جو ہیں آپ نے انویسٹ کیے. سب سے زیادہ جو دکھ ہوا طالبان کی بری حکومت کا آنے کا وہ امریکہ اور یورپی یونین کے آنے کے بعد سب سے زیادہ اس ریجن میں. اور ان کی پھر ایکٹیویٹیز دیکھیں افغانستان کی عوام کو لے کتنی سیریسنیس ہمیں جو نظر آئی ہے. وہ اس ریجن میں ایک ہی ملک ہے اور وہ انڈیا ہے جو پچھلے 20 سال افغانستان میں بیٹھا ہوا تھا اور کسی بھی فورم پہ آ کے اس کی ہم نے کوئی ایفرٹ نہیں دیکھی افغانستان کے حوالے سے لے کے. جس طرح پاکستان ایک رول پلے کر رہا ہے، جس طرح ہم ایک برج کا رول کر رہے ہیں اور پھر ہمارے تمام جو پچھلے 6 ماہ میں جو پرائم منسٹر جتنے فورم پہ گئے ہیں ہم صرف اور صرف افغانستان کی بات کر رہے ہیں. اور آپ اتنے جب ایک ٹائم میں آپ بالکل افغانستان میں گھسے ہوئے تھے، جب ان کو ضرورت پڑی اس وقت آپ ہیلے بہانے کر رہے ہیں. اور یہ میں ان کو اس پہ کوئی وہ اپریشیٹ نہیں کروں گا. میں بیسیکلی میں تھوڑا سا کلیریفائی کرنا چاہوں، یہ بیسیکلی جذبات میں آ کے بات سنتے نہیں ہوتے. جذبات تو ایک سائڈ میں افغان عوام کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کہ اگر دیر سے بھی وہ 50,000 میٹرک ٹن اگر پہنچ رہی ہے تو عوام کے پوائنٹ آف ویو سے ایک اچھی خبر ہے. حالانکہ ان کی رسپانسبلٹیز بہت زیادہ بڑھتی ہیں لیکن اس میں بات کرتی ہوں. مجھے جوائن کر چکے ہیں بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں. آپ کو ویلکم کہوں گی سر. مہربانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ہم بات کر رہے ہیں وزیراعظم کے دورہ روس کے حوالے سے بھی، اور جو گندم پہنچی ہے افغانستان کو بھارت کے ذریعے، وہ بھی ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے. لیکن پہلے میں آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گی کہ وزیراعظم روس کے دورے پر موجود ہیں، ان کی ولادیمیر پوٹن سے ملاقات ہونے جا رہی ہے. جو خطے کی صورتحال ہے، بالخصوص افغانستان کی جو صورتحال ہے، جو بحرانی کیفیت ہے، اس میں آپ اس تناظر میں آپ اس ملاقات کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ میرے خیال میں یہ بہت اہم ملاقات ہے اور یہ ایسے وقت پہ ہے جہاں کنفرنٹیشن ہے رشیا اور ویسٹرن کنٹریز، خاص کر امریکہ کے ساتھ اس ریجن میں، یورپ میں پرٹیکولرلی اس کو بڑا سیریس لیا جا رہا ہے. میرے خیال میں پاکستان کو فی الحال اس کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ وغیرہ نہیں دینی چاہیے تاکہ وہ آپس میں اس کے اوپر کوئی سمجھوتا کر سکیں. اور میرے خیال میں پاکستان کی طرف سے یہ دورہ جو ہے یہ اہم تو تھا ہی، لیکن بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا کیونکہ ایسے وقت پہ یہ عام پہنچا جب رشیا جو ہے اپنے فورسز کمٹ کر چکا ہے وہاں پر کریمیا سے اوپر اس ایریا میں. تو آئی تھنک ہمیں اس صورتحال کو دیکھنا چاہیے، واچ کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں ہمارے پرائم منسٹر کا دورہ اس صورتحال کی وجہ سے خاص کر کافی اہمیت اختیار کر گیا اور پاکستان ورلڈ کے ریڈار پہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر اس وقت جو ہے وزٹ کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں. ہماری سوچ ہے کہ وہاں پر
इसके ऊपर कम ही बात हो, क्योंकि ये एक ऐसे इशू है जो कि वर्ल्ड लेवल पे है, रशिया और अमेरिका के दरमियान जी उन्होंने ब्रिगेडियर इसको साहब बनाया हुआ है। जी ब्रिगेडियर साहब, एक तरफ पाकिस्तान का किरदार है जो हम देखते हैं कि पाकिस्तान हर फोरम पर अफगानिस्तान के मसाइल को उजागर कर रहा है, चीन का दौरा हो वजीर आजम का या अभी रूस का दौरा हो, वहां पर भी वो इसी नुक्ते को उठाएंगे। दूसरी तरफ हम भारत का रवैया देखते हैं कि जो अमली तौर पर कुछ नहीं कर रहा, लेकिन वावेला और प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा हो रहा है। गंदम की बात की गई कई माह पहले और अब गंदम की एक खेप पहुंची है, उसमें भी उसने पूरी तरह उसको कैश किया कि पाकिस्तान इसकी राह में रुकावट है, पाकिस्तान ने कड़ी शराइत आयद कर दी हैं और फिर आखिर एक खेप पहुंची है। ये जो ओवरऑल भारत का प्रोपेगेंडा है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये कैसा तर्ज अमल है सर? दरअसल उनका हमेशा से ही इस सूरत हाल में स्पाइलर का रोल है। कई चीजों के ऊपर आपने देखा कि हमने जो वजीर खारजा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, उनको अपने मुल्क में बुलाया। उसके दौरान उन्होंने वहाँ पर जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है उनके वज़ीर खारजा को बुलाया इंडिया में। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि वो किसी भी सिचुएशन को एक स्पाइलर इस्तेमाल करता है और नजर आता है। हालांकि जो हालात है अफगानिस्तान में वो ह्यूमैनिटेरियन इस तरीके से कि वहाँ पर इस किस्म का लोगों को प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल नहीं प्रॉमिस किया, उसको पूरा करना चाहिए। लेकिन उनका जो रोल है वो स्पाइलर का रहा है, स्पाइलर का है, और मेरे ख्याल में हर वक्त वो इसको सोच रहे हैं कि जो अफगानिस्तान में सिचुएशन है उसके जो फवायद है वो पाकिस्तान को क्यों मिल रहे हैं। मेरे ख्याल में उनको काफी शर्मिंदगी हुई है जो यूएस की विड्रॉल है, वो जिन्होंने अपने वजूहात की वजह से अफगानिस्तान से विड्रा किया है, उनके एलाइज के साथ जो उन्होंने विड्रा किया है, उनका और तालिबान के दरमियान एग्रीमेंट हो चुका है, उसके ऊपर साइन हुए हैं। इसमें कोई पाकिस्तान के कसूर नहीं है, मगर मैं समझता हूँ कि ओवरऑल ये हालात जो है पाकिस्तान के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं और ये इंडिया को बहुत तकलीफ इसकी हो रही है, और मेरे ख्याल में वो इमेच्योरली एक्ट कर रहा है, जहाँ पर ह्यूमन एस्पेक्ट है उसको नहीं देख रहा। बिल्कुल ठीक। नोखे साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? ये कह रहा हूँ कि 6 माह में क्या तब्दीली आ गई कि वही जो पिछली हुकूमत ने कुछ लोगों को ट्रेनिंग के लिए इंडिया में भेजा था वो दर बदर हो गए, वहाँ पे मुजाहरे कर रहे हैं, उनको रहने के लिए, उनको खाने के लिए आप प्रॉपर ट्रीट नहीं कर रहे, उनको वापस भेजने के लिए इंडिया की तरफ से कोई इकदाम नहीं लिए। फिर उनके स्टूडेंट्स जो हैं उनको आप वीज़े नहीं दे रहे, उनको नहीं वापस बुला रहे। उसके बाद 6 माह में आपने एक वन टाइम अनाउंसमेंट आ गई 50,000 मैट्रिक टन गंदम दे देंगे। भाई ये यानी आपकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती? आपका भी कोई रोल बनता है इस खित्ते में रह के या नहीं बनता? यानी आप 6 माह में एक 50,000 टन मैट्रिक टन गंदम का अनाउंसमेंट करके तो आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? और उसमें भी आपने हर वो हरबा इस्तेमाल किया जिसमें पाकिस्तान के लिए जो है प्रोपेगेंडा किया जाए, पाकिस्तान का नाम बदनाम करने की कोशिश की है। और हम तो हर पहले दिन आपको यानी मेरे ख्याल विदन अ वीक आपको परमिशन दे दी, उसके बाद आपके अपने मसाइल आ गए, जी हमारे ट्रक जाने चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा के थ्रू जाना चाहिए। तो आप उनके चंद 100 जो फौज के जवान थे उनको नहीं संभाल सके, तो इसका मतलब है कि उनको अफगानिस्तान की फिक्र, अफगानिस्तान के लोगों की फिक्र नहीं थी। अफगानिस्तान की सरजमीन चाहिए जो जिसको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। बिल्कुल ठीक। हमारे साहब, जैसे नुखी साहब ने बात की कि भारत का किरदार क्या है ये भी उसको समझ आ रही है, तो बाकी भारत का कोई अफगानिस्तान में किरदार प्रैक्टिकल सेंस में कोई है? अफ़गानिस्तान के अंदर भारत का ना कभी रोल था हिस्टोरिकली, ना आगे होगा। वो वहाँ पे अमेरिका की बिडिंग कर रहे थे, ठीक है, अमेरिका की जो पॉलिसीज़ है उसको एक्सटेंड कर रहे थे, और यही उनका सबसे बड़ा अलमिया है कि वो चाहते थे कि पाकिस्तान के रोल को या नेबरिंग कंट्रीज़ जो कि जिनके बॉर्डर मिलते हैं उनके रोल को कम किया जाए और भारत जो है अमेरिका की बिडिंग करता हुआ वहाँ पे ज़्यादा करे। वहाँ से जो मुख्तलिफ दहशतगर्दी के जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई उसमें भारत इन्वॉल्व था, उनकी जो मुख्तलिफ काउंसलेट्स थी, वहाँ से जो लोग यहाँ पे आए, पाकिस्तान में आए, बलूचिस्तान में आए, कश्मीर के अंदर खराबियाँ करते रहे, वो सारी चीज़ें जो है ना वो ऑन रिकॉर्ड हैं। यूएन के अंदर डोजियर दिए गए। फिर नुखै साहब की जो बात थी कि वो ठीक कह रहे हैं कि वो 50,000 मैट्रिक टन जो है उसका वादा करके फिर उसने हीले बहाने करी। मैं जो अपना पिछला पॉइंट रेज करने की कोशिश कर रहा था, मैंने कहा वो उसका जो मर्जी उसको कर लें, अवाम के लिए अगर 50,000 मैट्रिक टन पहुंच जाती है तो हम जिक्र कर रहे हैं कि 1 करोड़ के करीब अवाम जो है
وہ کرائسس لیول فوڈ سیکیورٹی فیس کر رہی ہے افغانستان کے اندر. کرائسس لیول فوڈ سیکیورٹی کا مطلب ہے کہ اگر ان کو چند مہینوں میں یا چند ہفتوں میں اور چیزیں نہ دی گئیں تو اموات واقع ہو سکتی ہیں. اس صورت میں اگر یہ ایڈ آ گئی تو میں اس ایڈ کو خوشائند کہہ رہا ہوں, ان کی حرکتوں کو میں نے خوشائند نہیں کہا, وہ حرکتیں تو پوری دنیا کے سامنے ہیں. بالکل ٹھیک. میں اسی حوالے سے بریگیڈیئر صاحب آپ سے بھی سوال کرنا چاہوں گی. ایک طرف پاکستان کا طرز عمل ہے جو عملی طور پہ ہمیں نظر آ رہا ہے, OIC کا بلائے جانا ہو یا وزیر اعظم کی وزٹ ہو یا پلیٹ فارم ہو, جہاں پر جس طرح سے بھی پاکستان کردار ادا کر سکتا ہے پاکستان کر رہا ہے. دوسری جانب ہم بھارت کا انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور بچکانہ حرکات میں کہوں گی وہ نظر آتی ہیں. کیا دنیا کو بھی دونوں ممالک کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے افغانستان کے معاملے کو لے کے وہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ پاکستان کا طرز عمل کیسا ہے اور بھارت کا طرز عمل کیسا ہے؟ جی بالکل, میرے خیال میں آہستہ آہستہ جو انڈیا کی پالیسیز ہے وہ آ رہی ہیں فار کرٹیسزم اور فار ایکٹیو کرٹیسزم. جو وہ کرتا رہا ہے اپنے ملک میں مسلمانوں کے خلاف جنرلی, اس کو کویت میں کرٹیسائز کیا گیا ہے, اور میرے خیال میں انہوں نے یہ سٹیپ لے لیا ہے کہ ان کی جو BJP پارٹی ہے ان کے کسی عہدیدار کو نہ آنے دیا جائے. اس طرح قطر نے بھی کوئی لیجسلیشن کی ہے اور اس کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں. اسی طریقے سے UAE بھی ایسے سوچ رہا ہے. تو مختلف ممالک میں ترکی نے کرٹیسائز کیا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں جو وہ جنرلی ان کی اینٹی اسلام ان کی پالیسیز ہے وہ انڈر کرٹیسزم آ رہی ہے, اور چھوٹے لیول کے اوپر جو ہے کوئی بھی انڈیا سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہے کہ وہ افغانستان میں کوئی پازیٹیو مثبت رول اپنائے گا. ڈے ون سے ان کا نیگیٹو رول ہے, اور میرے خیال میں ان کے لیے ان کی سوچ ذمہ وار ہے جو حالات ہے. یعنی انہوں نے کبھی سوچا نہیں کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے, اور جس طریقے سے اپنے آپ کو کمٹ کر رہے تھے رانگلی, اور پھر ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا. بھاگنے پڑنے کے بعد ابھی جو کچھ بھی پاکستان کر رہا ہے اس کو نیگیٹ کرنے کے لیے اس کی تمام پالیسی لگی ہوئی ہے. ابھی ان چیزوں کو باقی دنیا دیکھ رہی ہے کہ اتنا بڑا ملک, اور یہ اس کی ان کی فارن پالیسی ہے, یہ ان کی پالیسیز ہے ٹورڈز ادر کنٹریز, اس میں پرٹیکولرلی افغانستان کی بات کی جاتی ہے. دراصل ابھی جو افغانستان کی سچویشن ہے اس کو دنیا کو سامنے پیش کرنے کے لیے اور آگے لینے کے لیے صرف پاکستان ہی ہے. بریگیڈیئر صاحب, آپ بھارت کی بات کر رہے ہیں تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ بھارت جو ہے وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ فیل کر رہا ہے افغانستان کے معاملے کو لے کر, کیونکہ پاکستان بہت ایکٹیو ہے اور افغانستان کی جس طرح سے پاکستان وکالت کر رہا ہے, جس طرح سے اس کو فور فرنٹ پہ لے کے چل رہا ہے, وہ دنیا کا کوئی ملک اس طرح سے نہیں کر رہا. تو آپ کو لگتا ہے آنے والے وقت میں بھارت اپنے آپ کو ان کرنے کے لیے دوبارہ کوششیں کر سکتا ہے افغانستان میں؟ میرے خیال میں کرے گا, لیکن وہ ریلیونٹ نہیں ہے. دراصل پرانی ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو انڈو پاکستان جب اکٹھے تھے تو پاکستان کا جو حصہ انڈو پاک کا جو حصہ ریلیونٹ تھا افغانستان کو وہ پاکستانی ہے. جی تو اس انڈیا کا جو ابھی موجودہ شیپ ہے وہ ارریلیونٹ ہے. ہمیں تو حیرانی ہے کہ وہ ادھر گئے کس لیے تھے. وہاں پر ان کا شوق تھا کہ پاکستان کے خلاف وہ کچھ رہیں گے وہاں سے, اور وہ کرتے بھی رہے. میرے خیال میں اس سے پتہ چلا کہ ان کی اسٹریٹجک تھنکنگ میں کلیئرٹی نہیں ہے. ان کو وہ کلیئرٹی وہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ فیوچر میں کیا ہوگا. یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ افغانستان میں سے US نے نکلنا تھا. ہم کہتے ہیں کہ اس وقت اگر یہ نہ نکلتے تو اگر 2 سال کے بعد بھی وہ سوچتے کہ کیا کرے تو ہم کہیں گے آپ کے لیے ایک ہی آپشن ہے کہ آپ نکلے یہاں سے. بالکل ٹھیک. بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب, بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے, اپنے تجزیے سے آگاہ کیا. نخیر سائی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہمایوں خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ ساتھ رہے, اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. کل ہوگی آپ سے پھر ملاقات. اللہ نگہبان.